अनकही असद अली तूर के साथ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने पॉडकास्ट के सिलसिले अनकही में थोड़े वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बिज़ी थे। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की जो केस था वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तो किसी और चीज़ का टाइम ही नहीं था। और फिर जो उस केस का अंजाम हम सबको पता था वो ही हुआ। लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान हैं जो डिजिटल राइट्स पे बड़ा एक्सटेंसिवली काम करते हैं और बहुत अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग है। उसामा खिलजी, उसामा आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और आज जो हम ये पॉडकास्ट करेंगे, इसमें एक तो जो ये ईमान और हादी को 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है सिर्फ ट्वीट्स की बुनियाद पर और रीट्वीट्स की बुनियाद पर। तो इस डेंजरस जो प्रेसिडेंट एक सेट किया गया है, इस पर बात करेंगे, इस फैसले की इम्प्लीकेशंस पर बात करेंगे, क्योंकि जो पीका के बारे में हमारे खदशात थे वो अब इस फैसले ने दुरुस्त साबित कर दिए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में फायरवॉल यूज़ हो रही है, जो बार बार हम इंटरनेट शटडाउन देखते हैं एक्सूसन बलूचिस्तान में, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कितना नुकसान होता है, और सब लोग अपनी डिजिटल सेफ्टी के लिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, इन सब पर ज़रा उसामा भाई से हेल्प लेंगे। उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइए, पहला सवाल ये है कि आपको, क्योंकि पीका ला को तो आप अपोज कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसके खिलाफ आप डाउन में लिख भी रहे थे, ये जब कन्विक्शन आई, आपको कोई सरप्राइज हुआ या आपको पता था कि इस लॉ के मुताबिक तो यही कन्विक्शन होगी? जी देखें असद, बहुत अहम सवाल है आपका ये। और शुरू से जब पीका कानून पास नहीं भी हुआ था, हम तब भी पार्लियामेंट में भी जाके जो है कमेटी से बात कर रहे थे, हम सारी पॉलिटिकल पार्टी से, 2015 की बात है। और हम यही कह रहे थे कि देखें ये कानून आप इस शक्ल में ना पास करें, क्योंकि इसमें फिर सहाफ़ियों पे केस होंगे, इसमें फिर जो इंसानी हकूक़ पे काम करते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, और ख़ासकर जो सियासी वर्कर्स हैं, उन सब पे ये केसेस होंगे। पीएमएलएन की हुकूमत थी तब। लेकिन उधर से कहा जाता था कि नहीं, आप जो है चाहते हैं कि ख़वातीन और बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ये कानून ला रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम वो ना करें। ये किस किस्म का आपका एजेंडा है? और इस किस्म की अपोजिशन गवर्नमेंट से आई और वो कानून उसी शेप में जो है पास हुआ। फिर आगे हमने ये देखा कि फिर पिछले साल 2025 में इसमें तरमीम लाई गई, जिसमें वो 26A सेक्शन भी ऐड किया गया, जो फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन का है। और उससे पहले जो है उसमें डेफिनेशंस में भी काफ़ी तब्दीलियाँ लाई गई। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चेंज इसमें आया वो ये है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके अलावा थर्ड पार्टी भी कंप्लेनेंट बन सकती है। तो इसका ऑब्वियसली जो इम्पैक्ट है वो आज हम देख रहे हैं। और ईमान और हादी का मेरे ख़्याल से जो केस, जो कन्विक्शन हुई है, वो एक बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग तो नहीं है लेकिन शॉकिंग है, क्योंकि मालूम था हमें कि इस कानून का इस्तेमाल होगा। और हादी और ईमान को भी मालूम था कि जिस तरह से केस चल रहा था, उन्हें पता था कि उनकी कन्विक्शन वो करेंगी। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल जो जजमेंट है, तो वो तो मेरे ख़्याल से हाई कोर्ट में नहीं स्टैंड कर सकती, क्योंकि जो लॉजिक और जो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई है उस जजमेंट में, वो मेरे ख़्याल से किसी भी नॉर्मल एवरेज इंसान को भी वो समझ आ जाएगी उसको पढ़ के कि ये तो कोई इसका बुनियाद नहीं बनती है। और जो ख़ास कल वकला हैं, वो भी, असद आपकी भी बात हुई कि वो भी आपको यही बताएंगे कि ये बहुत ज़्यादा एक फ्लिम्जी जजमेंट है। कि आप जो है ले लेते हैं एक ट्वीट और फिर कहते हैं कि ये तो टेररिस्ट बोल रहे हैं मुल्क को, तो ये तो सिर्फ 4 ममालिक है दुनिया में जो टेररिस्ट है, उसमें जो पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस है, ईरान, उसका नाम भी लिख दिया। क्यूबा भी, और क्यूबा से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुक क्यूबा हैं। भी लिख दिया, 2005 वेनेजुएला के लिख दिया। अर्थक्वेक में उन्होंने बहुत हेल्प किया पाकिस्तान को। बिल्कुल। और फिर उनके सीरिया, डॉक्टर्स आए, सब आए। नॉर्थ कोरिया में, जी, जी नॉर्थ कोरिया जी, लिख जिनसे दिया हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी ली थी। और सीरिया लिख दिया। जी और पूरा फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस इस हफ्ते बन गया जी कि भाई ये ईरान का ख़त आ गया। फिर फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। अब फिर जज साहब कहते हैं कि ये क्लरिकल एरर था। हालांकि अगर जजमेंट के एंड में आप देखें तो जज ने ख़ुद साइन किया हुआ है कि ये मैंने डिक्टेट भी करवाया है, ये मैंने पढ़ा भी है और ये मैंने चेक भी किया है, जी। ये जजमेंट। और लेकिन बाद में कह रहे हैं कि ये जो पूरा सेंटेंस है वो एक एरर है। तो भाई किस तरह ये एरर है? तो कोई वर्ड नहीं है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है कि आप कहीं एरर है। आप पूरा एक जुमला लिख रहे हैं, आप मुल्कों को चार्ज कर रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं, ठीक है।
اور پھر آپ ان لافلی آپ وہ وڈرا بھی کر رہے ہیں. بھائی ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ گورنمنٹ چیلنج کر لیتی کہ ہم یہ پیراگراف بیچ میں سے نکلانا چاہتے ہیں, ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, یہ پاکستان کی پالیسی ہے. اور میرے لیکن خیال سے جو پوری ججمنٹ ہے وہ ون بائی ون اسی طرح مسترد ہوگی، کیونکہ جو جس قسم کی لاجک استعمال کی گئی ہے کہ بھائی انہوں نے یہ اپوز کیا ہے جبری گمشدگیوں کو، اور یہ ٹیررزم پالیسی کی اپوز کیا ہے، اور یہ تو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا موقف ہے. مطلب یہ کہاں سے یہ لاجک اور لنک بن گیا اور جس آرگیومنٹ بن گیا، کوئی نہیں سمجھ آ رہی. مطلب دس از امیزنگ. مطلب میں دیکھ کے تو میں پڑھ رہا ہوں اور ہر دفعہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو رائٹس کی ایڈوکیسی کرتی ہیں؟ وہ ایک آرمڈ دہشت گرد گروپ ہے. ایمان اور ہادی وہ رائٹس کی بات کرتے اور ہیں, وہ انہوں نے لوگوں کی کبھی ٹی غیر ٹی پی قانونی, اور بی ایل اے کو سپورٹ نہیں کیا، یس, وہ اور ان کو ان ٹویٹس میں ٹیررسٹ کوئی لکھتے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہا. وہ لکھتے ہیں ان کے حملوں کو کہ یہ دہشت گردانہ حملے ہیں. بالکل. ٹھیک, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ماورائے عدالت, ماورائے قانون جبری طور پہ گمشدہ نہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو دہشت گردوں کا بیان ہے. اچھا, لیکن اوورآل یہ آپ کی نظر میں اسامہ کتنی خطرناک اور الارمنگ ججمنٹ ہے؟ آپ خود بھی بڑا ایکسٹینسولی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, آپ بھی رائٹس کی لوگوں کی آواز اٹھاتے ہیں, تو آپ آج کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا, اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ جو لوگ بھی اس ملک میں, آپ سمیت بہت سے لوگ جو بات کرتے ہیں لوگوں کے رائٹس کی, وہ کہاں پر کھڑے ہیں اس ججمنٹ کے بعد؟ کیا وہ سیف ہے اب؟ میرے خیال سے اس کنوکشن سے ایک میسج دیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو کہ آپ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر آپ کسی چیز پہ بھی بات کریں گے جو ریاست کو پسند نہیں آئے گی، جو حکومت کو پسند نہیں آئے گی، تو آپ کو پھر 10 15 17 سال جیل میں ڈالا جائے گا. لیکن اس کا ایک انجسٹس آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے حقوق کی بنیاد پہ آواز اٹھا کے ٹویٹ کرتے ہیں، اپنے کلائنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو 10 سال قید جو ہے وہ کرتے ہیں. تو جسٹ اس کا جو ایک وہ چلنگ امپیکٹ ہے، جو چلنگ افیکٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگ اب ڈریں گے بولنے سے. لیکن میرے خیال سے تو شاہد مجوکا جج صاحب جو ہیں، انہوں نے اس طرح کی ججمنٹ اس لیے لکھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور ہادی ریلیز ہو جائے ہائی کورٹ سے. کیونکہ اتنی جو وہ ایک شاید ان کی جو ہے یہ پلان ہو آگے، کیونکہ واضح طور پہ ججمنٹ سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ریلیز ہو جائیں، کیونکہ قانون کے جو پروسیس ہے اس کو بھی انہوں نے ایک بہت واضح طور پہ جو ہے اگنور کیا، اور پھر جو ججمنٹ بھی لکھی وہ بھی اتنی فلمزی گراؤنڈز پہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے شاید وہ چاہتے ہیں وہ رہا ہو جائے جلدی، اور ان کی کنوکشن اسٹرانگ نہ رہے ہائی کورٹ میں. یہ کتنا, مجھے یہ چیز ابھی تک نہیں جو ڈائجسٹ ہو رہی اسامہ بھائی. فار ایگزامپل کل پاکستانی ریاست آپ کو کہہ دے جی اسامہ خلجی کالعدم شخصیت ہیں, ٹھیک, اور مجھے لگے کہ یار اسامہ بھائی ایک رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں اس پر تنقید کروں, ٹھیک, تو یہ مجھے اریسٹ کر لیں گے کہ جی آپ نے کالعدم شخص کے لیے بات کی. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست جس کے ساتھ جو مرضی کر دے آپ تنقید نہیں کر سکتے. ریاست از اے مائٹ, ریاست خدا نخواستہ خدا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کا فیصلہ حتمی ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس خدا کا وہ درجہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو غیر منصفانہ کام نہیں کرتا. آپ وہ کرتے ہیں, آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکتے. دیکھیں کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ایک جمہوری ملک میں جو ہے آپ کسی کو لائف ٹائم امیونٹی نہیں دے سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد جو پاکستان کے صدر ہیں اور پاکستان کے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کو لائف ٹائم امیونٹی دی گئی ہے. تو اس کا یہی اشارہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو حکمران ہیں وہ جو کچھ بھی کریں انہوں کوئی بھی روک نہ سکے، انہیں کوئی اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرا سکے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے. اور میرے خیال سے اس ججمنٹ سے یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ بات نہیں کرو گے، ہم نے کہا ہے ان موضوع پہ آپ بات نہیں کرو گے، تو آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے بات کی، آپ جیل میں جاؤ. اور یہی ایمان اور ہادی کی میرے خیال سے غلطی ہے. ان کی غلطی یہی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور ان کی یہی غلطی ہے کہ وہ ایسے موضوع پہ بات کرتے ہیں جس پہ ریاست چاہتی ہے کہ سب خاموش رہیں،
اور جس میں حکومت چاہتی ہے کہ اس پہ اگر آپ بات کریں تو آپ جیل میں جائیں۔ اور لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اب اس ججمنٹ کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ان دونوں کی ہمیں ریلیز کا دیکھنا چاہیے، یا ہمیں اب اس قانون کے خلاف اپنی جو جدوجہد ہے وہ زیادہ تیز کرنی چاہیے اس کو ریپیل کروانے کے لیے؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت خوفناک چیز ہے۔ اب ایمان اور ہادی تو شاید نکل آئیں گے کل، یہ ججمنٹ نہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ہائی کورٹ میں سٹینڈ کر سکتی، لیکن یہ لوگوں کو جیل تو بھیجتے رہیں گے اسی طرح کے فیصلوں کے ذریعے اس قانون کا استعمال کرتے ہوئے، تو وہ کہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے کل اگر ہم یہ جدوجہد کرنے پر آتے ہیں تو؟ بالکل، دیکھیں شروع سے ہم کہہ رہے ہیں پیکا کا قانون کالا قانون ہے، 2015 سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، اور جب ہم نے کوشش کی کوئی اس کو بدلا جائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے حمایت بھی کی، اپریل 2022 کی ججمنٹ میں اطہر من اللہ صاحب جب چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو سیکشن 20 ہے پیکا کا، اس کو آپ امینڈ کریں، جس میں اس میں جو ہارم ٹو ریپوٹیشن کا پارٹ ہے وہ ہٹائیں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہتک عزت کا قانون ہے وہ ایک جرمانہ یا کرمنل قانون نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک سول قانون ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس پچھلے سال جب ترمیم آئی پیکا میں تو اس کو تو اور بھی اسٹرانگ کر دیا گیا۔ اب ایمان اور ہادی پہ دوسرا جو الزام ہے کہ وہ فالس یا فیک انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں سیکشن 26A کے مطابق۔ اور فالس اور فیک انفارمیشن کیا ہے کہ ان کی جو انالیسز ہے پاکستان کی پالیسی، ٹیررسٹ گروپس کے بارے میں جو پالیسی ہے اس کو انہوں نے فیک اور فالس انفارمیشن بولا ہے، اور دوسرا ان کے جو ٹویٹس میں جو ہے انالیسز ہے یا اوپینین ہے اس کو فالس اور فیک انفارمیشن بولا ہے۔ تو یہ تو میری نظر میں جو اظہار رائے کی آزادی ہے، اور خاص کر جو آپ کا پریس فریڈم ہے، جو آرٹیکل 19 ہمارے آئین کا ہمیں اس میں پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے پریس فریڈم ہوگا، آپ جو صحافتی کام ہے وہ آپ آزادی سے کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ اپنا اوپینین انالیسز دیں گے کسی موضوع پہ، یا آپ کا سیاسی جو آپ کی رائے ہے اس کو بھی وہ فالس اور فیک انفارمیشن کہہ دیں گے، کیونکہ کوئی ڈیفینیشن اس قانون میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت زیادہ ڈینجرس قانون میں آیا تھا۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو بالکل ترمیم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی کیمپین شروع کیا ہے، کیونکہ پیکا کے ابھی 10 سال ہو جائیں گے، تو اس کے اوپر وہ کیمپین کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو یورپین یونین کی سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے بھی پیکا پہ بات کی ہے، جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے جو کمیشن کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، UN آفس آف ہیومن رائٹس، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس کو پیکا کا جو قانون ہے اس میں کافی مسائل ہیں، اور پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کمیٹی فار جورسٹس، فرنٹ لائن ڈیفینڈرز ہو گئے، لائرز فار لائرز ہو گئے، ان ساری تنظیموں نے بین الاقوامی سطح پہ جو انسانی حقوق پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ واضح طور پہ بولا ہے کہ جو پیکا کا قانون ہے اس کا غلط قانون ہے، اور کیونکہ جب یہ غلط قانون ہے تو اس کا غلط استعمال تو ہوتا رہے گا۔ اچھا اسامہ، ایک چیز، اب آپ نے اتنا، جتنی آپ نے تنظیمیں مینشن کیں، جتنے آپ نے بڑی باڈیز مینشن کی، UN سے لے کے تو یورپی یونین لے کے، لائک آپ نے ایک فیصلے سے آپ نے اپنا وہ کالا قانون آپ پوری دنیا کے ریڈار پر لیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک میں، کس قسم کی قانون سازی کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست نے یہ اچیو کیا جو وہ کرنا چاہتے تھے، ایک چلنگ ایفیکٹ کریٹ کرنا کہ ہم یہ کریں گے؟ اب اس ملک میں یا تو قبرستان جیسی خاموشی ہوگی، تو یا پھر جو بولے گا وہ پھر جیل جائے گا 17 سال کے لیے۔ لائک اس سے خوفناک کیا ہو سکتا ہے کہ ری ٹویٹ پر بھی آپ 17 سال، ہادی ری ٹویٹ کرتا تھا، ہادی کا جرم تو ری ٹویٹ ہے، حالانکہ اصل جرم میرے خیال میں اس کا شادی ہے، لیکن چلے اس قانون کے مطابق اس کا ری ٹویٹ جرم ہے۔ بالکل اسد، لیکن میرے خیال سے ریاست کامیاب نہیں ہوئی، انہوں نے ان 2 وکلاء کو جیل میں تو ڈال دیا، لیکن پوری دنیا اور پورے پاکستان میں لوگ ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو میری نظر میں تو ریاست نے ایمان اور ہادی کو ہیرو بنا دیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ان کے حق میں جو ہے آواز اٹھ رہی ہے، کیونکہ اس میں جو ظلم ہے، جو جبر ہے اور جو ناانصافی ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے، اور وہ میرے خیال سے پاکستان کا ہر شہری اس میں یہی آواز اٹھا رہا ہے۔ بلکہ مجھے بہت ایک فنی بات لگی، ایکس پہ ایمان کا نام ٹرینڈ کر رہا تھا پرسوں،
تو میں نے جا کے اس ہیش ٹیگ کو کلک کیا، میں نے نیچے دیکھا تو سارے جو یہ ریاستی باٹس اور ٹرولز ہیں وہ سب جو ہے ایمان کا پورا نام لکھ کے مختلف طور پہ جو ہے سپورٹ کر رہے تھے اس ججمنٹ کو، لیکن اس ججمنٹ کو اتنا زیادہ اس کا نام لکھ رہے تھے کہ اس کا نام ٹرینڈ کرنا شروع ہو گیا دوبارہ اور وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ بلکہ میں نے اس کی ایک ویڈیو بھی بنائی کہ جس میں سارے جو وہ ٹویٹس ہیں نا بس ایک دو لفظ چینج کیے ہوئے ہیں، لیکن وہی جو ہے مختلف اکاؤنٹ سے وہ ٹویٹس آ رہے ہیں، وہ کہہ واٹس رہے ایپ ہیں کر دیا رہتا ہے نا، گروپ میں ڈال دیتے پھر سارے بالکل، باٹس شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جو آرگینک ان کی سپورٹ میں آواز ہے وہ بہت زیادہ جو ہے میرے خیال سے میجورٹی پاکستان کی سوشل میڈیا پہ ان کے حق میں بات کر رہی ہے، اور وہ ہر کسی کے سامنے ہے یہ بات. بلکہ بہت اچھی طرح میں کراچی میں بھی ان کے حق میں پروٹیسٹ پہ گیا تو وہاں کسی نے پوسٹر پکڑا ہوا تھا کہ مرڈر جو کرنے والے ہیں وہ جیل سے نکل جاتے ہیں، جو ریپ کرنے والے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، لیکن ٹویٹ کی وجہ سے آپ نے، اور وہ بھی حقوق کے اوپر ٹویٹ کی وجہ سے آپ نے 10 سال جیل جو ہے ان کو بھیج دیا. اور اب دیکھیں نا، میں دیکھ رہا تھا اب ناروے میں ٹک ٹاکرز ان کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے ایک رائٹس کی وہ شخصیت ہیں ایمان اور ہادی، اور وہ ان کو ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے، دنیا ریکگنائز کرتی ہے. یورپی یونین ہیومن رائٹس ڈے پر، گلوبل ہیومن رائٹس ڈے پر ایمان کی تصویر ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے کام کو ریکگنائز کرتے ہیں. یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ ہماری ریاست کے ساتھ کہ ہم ہمیشہ پوری دنیا میں ایسے لوگوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ ٹھیک، ہم ابھی وہ جو سویٹش ایکٹیوسٹ ہیں، حالانکہ وہ انوائرمنٹ کی ایکٹیوسٹ ہیں لیکن وہ غزہ گریٹا، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں، جی جہاں پر لوگ اپنے ڈی پیز لگا لیتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں ٹھیک ہے، ایک شخصیت ہے وہ لوگوں کے رائٹس کی بات کرتی ہے تو ہم اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں 17 سال کے لیے کہ بھائی تم نے کہا کیوں کہ جبری گمشدہ نہ کرو، پرامن لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرو. وہ بھی تو وہی بات کر رہی ہے. کیا فرق ہے؟ جی میرے خیال سے یہ مطلب ہمارے ملک میں جو عجیب بات ہے کہ وہ سب پرامن آوازوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو وکیل جو ہے جا کے صرف ان کا کام یہ کورٹ میں جا کے بات کرتے ہیں یا وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ادھر سپیچ دیتے ہیں، تو یہ سب سے پرامن جو ایکشنز ہیں وہ یہی ہیں. مطلب کورٹ میں جا کے کیس کرنے سے زیادہ پرامن کیا ایکشن ہو سکتا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لاء کے پروسیس کے مطابق جو ہے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے اوپر آپ ان کو وہ اریسٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں دوسرا جو ایمان کی اتنی زیادہ آواز اٹھ رہی ہے اور ہادی کے لیے ہر جگہ سے، وہ اس لیے کیونکہ ان کی ڈگری ہی انٹرنیشنل لاء میں، دونوں نے برطانیہ سے LLB کیا، پھر ایمان نے یونیورسٹی آف وینا سے LLM کیا، ماسٹرز ڈگری کی انٹرنیشنل لاء میں، اور پھر کام بھی کیا. UN کے ساتھ ایمان نے جنیوا میں UN کے ہیومن رائٹس آفس میں کام کیا، پھر لنڈن میں آرٹیکل 19 کے ساتھ کام کیا جو اظہار رائے کی آزادی پہ کام کرنے والی تنظیم ہے. اسی طرح ہادی نے بھی انسانی حقوق پہ آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل میں انٹرنشپ کی تھی، اور پھر اس نے جو جسٹس پروجیکٹ پاکستان ہے جو ایک اور ہیومن رائٹس تنظیم ہے، ڈیتھ پینلٹی پہ کام کرتے ہیں، وہاں انہوں نے کام کیا، اور پھر انہوں نے اپنی پریکٹس شروع کی. تو ان کا پروفائل ہی جو ہے قانون پہ، آئین پہ، بین الاقوامی قوانین پہ کام کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے جو بین الاقوامی تنظیمیں ان چیزوں پہ کام کرتی ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے پہلے تجربہ کیا ہے، اور جو بین الاقوامی قانون کا سسٹم ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا ہی سسٹم ہے. اور پھر جو یورپین یونین ہے اس کی بھی بہت زیادہ ریلیونس ہے ہیومن رائٹس میں، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک پورا ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے، GSP+ کا ایگریمنٹ ہے، اور اس میں پاکستانی حکومت نے یہ وعدہ کیا ہے اس ایگریمنٹ میں کہ ہم اپنے انسانی حقوق کی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کریں گے، قوانین کو بہتر کریں گے، اور اس کے بدلے میں یورپین یونین پاکستان کو ٹیرف کنسیشن دیتی ہے. مطلب کہ جب پاکستانی بزنسز اور انڈسٹریز یورپین یونین جو پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، جب وہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے سستا پڑتا ہے، تو یہ ہماری اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے. تو جو انسانی حقوق ہیں اس کو اگر آپ پروٹیکشن کریں گے ملک میں تو آپ کی اکانومی کے لیے بھی وہ اچھی بات ہے، اور یہ آپ کی حکومت نے خود اس پہ جو ہے معاہدہ سائن کیا ہوا ہے.
تو اسی وجہ سے یورپین یونین اس پہ ابھی بات کر رہی ہے، کیونکہ بھائی آپ نے ان کے ساتھ یہ ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے، اور جب آپ اس کے خلاف جائیں گے تو ظاہری بات ہے وہ اس پہ بات کریں گے. اور پھر ابھی ہمارا ریویو چل رہا ہے جی ایس پی پلس جی اسٹیٹس کا. اور دوسرا آپ دیکھیں یورپین یونین نے ابھی انڈیا کے ساتھ بہت بڑی ٹریڈ ڈیل سائن کی ہے. اگر پاکستان جی ایس پی پلس اسٹیٹس لوز کرتی ہے تو اس کا فائدہ پھر انڈیا کو زیادہ ہوگا. تو اگر آپ اپنے ملک میں انسانی حقوق کے جو اپنی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے تو بھائی آپ اپنی اکانومی کا سوچ کے ہی کر لیں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا جو ہے ایگریمنٹ ہے. اور اسی وجہ سے اس پہ اتنی آواز اٹھ رہی ہے. اور یہ سارے، اور صرف ایمان اور ہادی کا کیس نہیں ہے، باقی بہت سارے کیسز ہیں جو پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں کو اندر کیا ہوا ہے جیل میں. اور جس قسم کے آپ نے بلوچستان میں ایکشنز ہیں، جو پختونخوا میں ایکشنز ہیں، جو آپ کے بہت زیادہ شخصیات کو آپ نے پولیٹیکل پرزنرز کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اور پھر جو بلاسفیمی لاء کا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی ایمان اور ہادی جو بلاسفیمی کے وکٹمز تھے جن کو غلط طور پہ ٹریپ بلاسمی کیا گینگ گیا نے تھا، بالکل ان کی نمائندگی کر رہے تھے کورٹ میں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کر رہے تھے، اور وہ بھی اسد آپ کو پتہ ہی ہے مفت میں یہ کام کر رہے تھے، یس. کہیں پیسے کے لیے بھی کام نہیں کر اور یہ رہے وہ تھے. کیس ہے جس میں کوئی وکیل کیس لیتا نہیں ہوتا، جان کا بالکل خطرہ ہوتا ہے. اور یہ 100 کے قریب لوگوں کے یہ وکلا تھے، 100 کے قریب وکٹمز کے. اور میں آج ہی دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، وہ راؤ عبدالرحیم دوبارہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ میں قانونی کارروائیاں کروں گا. یہ وہ جو اس راؤ عبدالرحیم کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ ان کو بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ کا نام دے رہا ہے. ٹھیک، تو وہ دوبارہ بل سے نکل آیا کیونکہ آپ نے ایمان اور ہادی کو جیل میں ڈال دیا. لیکن میں تو یہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں سوچ رہا تھا اس ججمنٹ کو پڑھتے ہوئے کہ یار یہ تو ایسا فیصلہ ہے کہ ہمارے تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز جو ریمارکس دیتے ہیں اور جو فیصلے دیتے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہوتے ہیں، تو ان پر بھی پیکا لگ جائے گا کل کہ آپ نے ریاست کو ڈسکریڈٹ کیا ہے. جی ہاں، ریاستی اداروں پر عوام کا اعتماد ختم کیا آپ نے یہ ریمارکس دے کر. اور دیکھیں یہ ایک بہت عجیب انہوں نے ان پہ الزام لگایا ہے کہ آپ کی ٹویٹس کی وجہ سے ریاستی اداروں کی ریپوٹیشن اور وہ پبلک ٹرسٹ خراب ہو رہا ہے. تو آپ کے جو کام ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، ان ٹویٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ اگر اپنی کارکردگی صحیح کریں گے تو لوگ آپ کے لیے تالیاں بجائیں گے. اگر آپ لوگوں کو، اگر آپ انہیں اٹھانا بھی چاہتے ہیں، آپ ان کو کورٹ میں لائیں، لوگ تالیاں بجائیں گے. آپ ان کے خاندانوں کو بتائیں کہ وہ کہاں بند ہے، ان کا کیا جرم ہے، لوگ تالیاں بجائیں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن آپ یہ عجیب قسم کے جو ہے دہشت پھیلائی ہوئی ہے، خوف پھیلایا ہوا ہے لوگوں میں. اور جو لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو پھر آپ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہماری جو ہے ریپوٹیشن خراب کریں، آپ کی کارکردگی آپ کی ریپوٹیشن خراب کری ہے. جو وکلاء ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے قانون پہ کام کرنا اور قانون پہ بات کرنا. اور میری نظر میں اس میں جو ہے جو بارز ہیں، جو بار کاؤنسلز ہیں، جو بار ایسوسیشنز ہیں پورے ملک میں، ان کو آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے آپ کے لائرز کے اوپر. اور یہ بین الاقوامی سطح پہ بھی انٹرنیشنل بار ایسوسیشن کا جو ہیومن رائٹس سیل ہے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی کافی بارز نے اس میں آواز اٹھایا لیکن ساری بارز میں نہیں کیا. اور اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی صدر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، متی اللہ جان صاحب کے ساتھ جو ہے، اور وہ ایس سی بی اے کا صدر ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ججمنٹ یا کیس نہیں پڑھی لیکن ٹھیک ہوا ہے، فیصلہ ٹھیک ہوا. تو آپ کا کام یہ ہے ایز اے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہیڈ کہ آپ جو ہے لائرز کی نمائندگی کریں، آپ ان کو اٹیک نہ کریں. اور دوسرا آپ کا کام ہے، آپ وکیل ہیں، آپ پڑھیں فیصلہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے عجیب قسم کی جو ہے کیس پہ ان کو کنوکٹ کیا ہوا ہے. یہ بائی دی وے جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں، ہارون رشید یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں، یہ خود جیتتے ہیں آسما جہانگیر صاحبہ کے نام پر ووٹ لے کر، ٹھیک ہے. اور میری نظر میں ان سے بڑی قداور شخصیت پاکستان میں نہیں گزری. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سزا پر آسما جہانگیر ہارون رشید صاحب والی سائڈ پر کھڑی ہوتی ہیں کہ جو ان کی حرکتیں تھیں سزا تو بالکل ٹھیک بھی ہے؟ نہیں. آسما جہانگیر صاحبہ سب کو دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ حقوق کے لیے آواز اٹھاتی تھی. اور جو ان کا سارا کام تھا، انہوں نے تو پورے انسٹیٹیوشنز بلڈ کیے ہیومن رائٹس کے لیے. جی انہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کھڑی کی، انہوں نے پھر یہ آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل AGHS بنایا، پھر انہوں نے ساؤتھ ایشینز فار ہیومن رائٹس بنایا.
وہ اسپیشل ریپرچور تھی اقوام متحدہ کی آن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس، اور پھر وہ اسپیشل ریپرچور تھی ایران کے اوپر جب وہ وفات پائیں. تو ان کا سارا جو کام ہے میرے خیال سے ابھی وہ زندہ ہے. اور جو ایس سی بی اے کے صدر ہیں مجھے نہیں لگتا ان کے ساتھ عاصمہ جہانگیر صاحبہ اتفاق کرتی، لیکن آپ ایچ آر سی پی کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، وہ عاصمہ جہانگیر کی آواز کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو انہوں نے بنایا تھا خود. اور میرے خیال سے ان کا نام استعمال کر کے اس قسم کی بات کرنا تو ایک عاصمہ جہانگیر کا نام خراب کرنے کے برابر ہے. بلکہ میں تو ایسے لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ عاصمہ جہانگیر کی پیٹھ میں چھرا گھوم پڑے ہیں کہ انہوں نے اتنا کام کیا. میرے لیے سب سے بڑی ان کی جو ایگزامپل ہے اس طرح کی چیزوں پر وہ ہے کہ وہ الطاف حسین جس نے ان کے خلاف، ان کی بیٹیوں کے خلاف کیمپین چلائی، جب اس کی بھی آواز بند کی گئی تو عاصمہ جہانگیر ان کی بھی وکیل بن کے کورٹ میں کھڑی ہو گئی. دیکھیں دس واز ہر کریکٹر. اگر یہ لائرز ابھی عاصمہ جہانگیر کی طرح ہوتے تو پاکستان میں یہ حالات نہ ہوتے آج. آئی ایگری. اچھا اسامہ، اب اس سے ذرا ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ملک میں ڈیجیٹل سرویلنس کا کیا میگنیٹیوڈ ہے؟ ویسے تو ایک تو وہ جسٹس بابر ستار صاحب کی تو ایک فیصلے کی وجہ سے آ گیا تھا، پتہ نہیں کتنے لاکھ ٹیلی فون پاکستان میں ٹیپ ہوتے ہیں اور ٹیکسٹ میسیجز پڑھے جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کیا ہمارا جو ہم ڈیجیٹل جو ہمارا ہے فٹ پرنٹ، لائک واٹس ایپ ہو گیا، ای میلز ہوگیں، یہ سیکیور ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں سرویلنس اتنی زیادہ پاکستان میں ہوتی ہے. ایک تو آپ نے جو بات کی لیگل انٹرسیپشن مینجمنٹ سسٹم لمز ہے، جی جو آڈیو لیکس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سامنے آیا، بابر ستار صاحب کی ججمنٹ اس پہ آئی، جس میں ہمیں معلوم ہوا کہ پی ٹی اے پورا ایک بڑا سسٹم چلا رہا ہے جس میں آپ کے سارے فون کالز اور ٹیکسٹ میسیجز سنے جاتے ہیں. میرے خیال سے ایک وقت میں تقریباً 40 لاکھ لوگوں کو وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور پھر دوسرا ویب مینجمنٹ سسٹم ہے. جو ویب مینجمنٹ سسٹم ہے اس کا کام ہے جو پاکستان میں انٹرنیٹ ٹریفک اندر آتی ہے اور ملک سے باہر جاتی ہے، اس سب میں وہ ایک ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کے نام سے، جو انہوں نے ملینز آف ڈالرز پہ خریدی ہے، تقریباً 18 ملین کے اس طرح کچھ کا وہ انہوں نے ایکوپمنٹ خریدا ہے اور ٹیکنالوجی خریدی ہے. اور اس کے ذریعے وہ جو ہے آپ کی ساری جو ان انکرپٹیڈ انٹرنیٹ ٹریفک ہوتی ہے اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں. تو ان انکرپٹیڈ انٹرنیٹ ٹریفک کیا ہوتی ہے؟ وہ جو آپ کی براؤزنگ ہسٹری ہو گئی، کہ آپ کون سے ویب سائٹس وزٹ کر رہے ہیں، آپ کی ای میلز جو ہیں اکثر ان انکرپٹیڈ ہوتی ہیں. اگر آپ کوشش کریں آپ انکرپٹیڈ ای میل استعمال کریں، جی میل میں بھی آپ انکرپٹ کر سکتے ہیں یا پروٹون میل آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کی ای میلز بھی پڑھی جاتی ہیں. اور دیکھیں واٹس ایپ میں بھی میسیجز تو اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ کی واٹس ایپ کا زیادہ ڈیٹا جسے میٹا ڈیٹا کہا جاتا ہے وہ انکرپٹیڈ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ کی پروفائل پکچر ہو گئی، آپ کا اسٹیٹس ہو گیا، آپ کے جو گروپس آپ کون سے ممبر ہیں وہ ہو گئے، آپ کی لوکیشن بھی اکثر اس میں، کیونکہ جب آپ اسٹیٹس وغیرہ ڈال رہے ہیں وہ سب کچھ جو ہے ان کے پاس ایکسیس ہوتا ہے. صرف آپ کے فون کالز اور ٹیکسٹ میسیجز کو وہ سرویل نہیں کر سکتے، مگر اگر آپ کے فون میں اسپائی ویئر یا میل ویئر ڈالا گیا ہے، جو بہت آسان ہو گیا، ابھی ان کے پاس کافی ٹیکنالوجیز ہیں حکومتوں کے پاس، تو پھر آپ کے فون میں وہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ آپ کے میسیجز. اگر آپ کے مائکرو فون کے پاس کا ایکسیس ان کے پاس ہے تو پھر وہ آپ کی کالز بھی سن سکتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو سرویلنس ہمارے ملک میں ہو رہی ہے. یہ دو سسٹمز ہیں، اور پھر جو یہ فائر وال سسٹم انہوں نے بنایا ہے اس کے ذریعے جو ہے ان کے پاس بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کیپیسٹی آ گئی. جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال واٹس ایپ پہ آپ کی کال اور میسیج جاتی تھی لیکن آڈیو نوٹ کبھی نہیں جاتے تھے، تصویریں یا ویڈیو فائلز نہیں جاتی تھی. تو وہ انہوں نے کیا تھا تاکہ پروٹیسٹ سے لوگ ایویڈنس آگے جو ہے نا پاس کر سکیں. اور اس کے علاوہ وہ جو ہے بلاک کر سکتے ہیں مختلف ویب سائٹس کو. ابھی ہم نے دیکھا ہے لوگ سجاگ کی ویب سائٹ بھی بلاک ہوئی، کیونکہ انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ پہ ایک وہ انویسٹیگیٹو سٹوری کی. اس کے بعد اسی دن جو ہے ان کا وہ بلاک ہو گئی ویب سائٹ. تو یہ اس قسم کی کیپیسٹی ہے. اور پھر جو آپ کے یوٹیوب کے پیجز ہیں اسپیسیفکلی، میرے خیال سے آپ کا بھی یوٹیوب پیج یہ سفر کرتا ہے کہ وہ لنک
جو ہے اس کو وہ تھراٹل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کا وہ ریچ جو ہے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس قسم کی سرویلنس اور سنسرشپ ٹیکنالوجیز حکومت کے پاس ابھی موجود ہیں، اور اگر ہماری عدلیہ آزاد ہوتی تو میرے خیال سے یہ سارے سسٹم کو جو ہے وہ ختم کر دیتی۔ لیکن وہ جس بابر ستار تو جا رہے تھے اس طرف، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے باقی عدلیہ نے جو کیا ان کے ساتھ۔ لیکن یہ بتائیے پاکستان کون سے ایسے سافٹ ویئرز ہیں یا وہ میل ویئر ہیں جو یوز کر رہا ہے پاکستان، اسپائی سافٹ ویئرز ہیں جو لوگوں کو سرویلنس کے لیے، ڈیجیٹل سرویلنس کے لیے کون سے پاکستان یوز کر رہا ہے، اور وہ کتنے پاورفل وہ ٹولز ہیں؟ دیکھیں ایک بہت اچھی انویسٹیگیشن پچھلے سال ہوئی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے، جنہوں نے بتایا کہ امریکا سے، یو اے ای سے، چائنا سے اور فرانس سے ٹیکنالوجی خریدی گئی مختلف، جو فائر وال اور لمز اور ویب مانیٹرنگ سسٹم کے لیے بنایا گیا، پاکستان نے خریدی؟ پاکستان نے خریدی۔ اور اس کے علاوہ کچھ پرانے ڈاکیومنٹس ہیں جس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک اسرائیلی کمپنی ہے سیلیبرائٹ، ان کی ٹیکنالوجی بھی خریدی گئی ہے جس میں پاکستان کی طرف فون ٹیپنگ ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ بھی بہت حیران کن بات ہے کہ کس طرح یہ ٹیکنالوجی آئی، یا تو انہوں نے دبئی کے ذریعے خریدی ہوگی یا کہیں اور، کیونکہ اسرائیل کی جو سرویلنس ٹیکنالوجیز ہیں وہ بہت زیادہ آگے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے غزہ میں بھی کس طرح استعمال کیے ہیں، اور جو ساری بڑی کمپنیاں ہیں وہ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ لیکن میرے خیال سے میرے لیے یہ کنسرننگ بات ہے کہ اگر اسرائیلی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے تو کیا یہ ڈیٹا صرف ہماری حکومت کے پاس ہوتا ہے یا کہیں اور بھی جاتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ٹرانسپیرنسی ہوتی تو پھر ہمیں معلوم بھی ہو جاتا کہ بھائی کیا ٹیکنالوجیز ہیں، کس طرح استعمال ہو رہی ہیں، اور اس میں سیف گارڈز اور پروٹیکشنز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری سیکیورٹی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر ہماری سیکیورٹی کے لیے آپ ہمارے ڈیٹا کو سیف گارڈ کس طرح کر رہے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہم اس وقت جو آپ نے یہ اسرائیلی اس کا ہنٹ دیا، اس کا تو یہ بھی مطلب ہوگا کہ جو ہم یہاں پر سن رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی ایز اٹ از جا رہا ہو، کیونکہ سافٹ ویئر تو انہیں کا ہے۔ بالکل۔ تو وہ کتنا ڈینجرس ہے ہمارا اوور آل جو اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی، ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی، کہ جب ہم ایسے یوز کرتے ہیں سافٹ ویئر ایسے فائر والز، کتنی اوور آل ملک کی ڈیجیٹل سیکیورٹی اس سے کتنی خطرے میں آتی ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ، کیونکہ ان کمپنیز آبویسلی ان کے سرور اپنے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہینڈ اوور بھی کر دیں ٹیکنالوجی تو ان کی کنٹرولز تو پیچھے اپنے ملک میں سرور سے ہوں گے۔ تو میرے خیال سے احتیاط سے ہی یہ استعمال کرنی چاہیے ٹیکنالوجی، اور ایسے ملکوں سے میں سمجھتا ہوں خریدنی ہی نہیں چاہیے۔ اور بین الاقوامی سطح پہ آپ کا جو یونائٹڈ نیشنز کے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں آن بزنس اینڈ ہیومن رائٹس، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر حکومت اور ہر جو کمپنی ہے ان کے ہیومن رائٹس کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اور ہر بزنس اور ہر حکومت کو یہ انشور کرنا ہے کہ وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی نہ ایکسپورٹ کریں جو ہیومن رائٹس کو انڈرمائن کرے۔ تو میں کہتا ہوں جتنے ملکوں سے ہم نے خریدا ہے یہ ٹیکنالوجی یا ایکوپمنٹ، ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے کہ آپ کیوں اس طرح کی ٹیکنالوجیز بیچ رہے ہیں اور ملکوں کو، اور پھر اس میں آپ کی سیف گارڈز بھی کیا ہیں، اور پھر آپ کچھ ڈیٹا جو ہے آپ کی کمپنیاں ہمارا تو کہیں نہیں رکھ رہی۔ تو اس کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، ہماری جو اوور آل ڈیجیٹل سیکیورٹی ہے وہ، اور انٹرنیٹ سیکیورٹی ہے، وہ کس حد تک بہتر ہے یا ولنریبل ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا، ایران میں بڑے پیمانے پر سائبر اٹیکس ہوئے، ان کے پاور سیکٹر کو نشانہ بنایا گیا، ان کے نیوکلیر پروگرام کو نشانہ بنایا گیا۔ تو کیا ہماری بھی یہ ولنریبلٹیز ہیں اس قسم کی پاکستان کی؟ میرے خیال سے ہماری جو سائبر سیکیورٹی ہے اس پہ کافی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اور وہ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے کہ کی گئی ہے، کیونکہ حکومت کو اپنے انفراسٹرکچر کو پروٹیکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس میں آپ ضرور انویسٹمنٹ کریں، سائبر سیکیورٹی سسٹمز رکھیں، اور اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ کافی اچھے طریقے سے اس انفراسٹرکچر ہمارا پروٹیکٹڈ ہے۔ آبویسلی ہمارے سینسٹیو نیوکلیئر اور سارے جو سسٹمز ہیں ان کو بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ سائبر سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزوں کے لیے پروٹیکشن بہت اچھی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ ہے بھی ابھی،
مختلف جو اسٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل وہ بھی ہم کمپلائی کر رہے ہیں ہمارے جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے. لیکن جو ونربلٹیز ہیں وہ ہمارے پرسنل ڈیٹا میں ہیں. تو جو نادرا کا ڈیٹا بیس ہو گیا، ایف بی آر کا ڈیٹا بیس ہو گیا، اکثر اس کو لیک کیا جاتا ہے. اور بلکہ مارکیٹ میں آپ پیسے دے کے کسی کا بھی فون لوکیشن بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں، شناختی کارڈ سے ریلیٹڈ جتنا ڈیٹا ہے وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں، کون سی سمیں کون سے نمبر ایک نام پہ ہیں وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں. اور یہ سارا بھی پرسنل اور سینسٹیو ڈیٹا ہے جس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو پاکستان میں میری نظر میں نہیں ہو رہا. اور اس کے لیے ایک ڈیٹا پروٹیکشن قانون بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو پاکستان نے ابھی تک نہیں پاس کیا. تقریباً 6 سال سے ایک ڈرافٹ جو ہے فلوٹ کر رہا ہے. لیکن میرے خیال سے وہ سیکیورٹی کے قانون لانا چاہتے ہیں لیکن رائٹس کے قانون نہیں لانا چاہتے جس میں ہمارے ڈیٹا کی پروٹیکشن ہو. اور یہ حکومت کو بہت زیادہ سخت ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی نیشنل سیکیورٹی مسئلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو منسٹرز ہیں، آپ کے جو آرمی آفیسرز ہیں، ان سب کے بھی ڈیٹا آپ کے نادرا ڈیٹا بیس میں ہے اور یہ بھی جو ہے لیک ہو رہے ہیں. تو پھر ان کی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے. تو ڈیٹا پروٹیکشن ہر کسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، صرف اسپیسیفک لوگوں کو نہیں پروٹیکٹ کرتا. تو ڈیٹا پروٹیکشن کے قوانین آپ لائیں اور ڈیٹا پروٹیکشن کے سسٹمز خاص کل ایسے انسٹیٹیوشنز میں ڈالیں جہاں پہ پرسنل ڈیٹا سب کا سٹور ہو رہا ہے، جیسے کہ نادرا. مجھے ایک چیز بتائیے، میں کئی دفعہ سنتا ہوں اور آپ مجھے ذرا اس پہ گائیڈ کیجیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے موبائلز جو ہوتے ہیں ان کے کیمرہ پر بھی ٹیپ رکھا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا اگر آپ کا موبائل ہیک ہو چکا ہے تو دے کین یوز یور کیمرہ ٹو سرویل یو. آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کا کیمرہ کام کر رہا ہوگا. تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا صرف سافٹ ویئرز آپ کے موبائل کی جو ایپس ہوتی ہیں وہ ہیک ہوتی ہیں کہ پورا کا پورا موبائل بھی ہیک ہو سکتا ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے. آپ کے ایپس بھی سرویلنس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایکسیپٹ آل، اگری آل، کیونکہ میں نے یہ ایپ استعمال کرنا ہے. لیکن اس میں آپ خود ہی جو ہے ان ساری چیزوں کی پرمیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ اس ایپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کون سا وائی فائی نیٹ ورک ہے، آپ کا فون نمبر کیا ہے، کون سے نیٹ ورک سے آپ کنیکٹڈ ہیں، آپ کے کیمرہ کا ایکسیس، مائکرو فون کا ایکسیس، آپ کی گیلری کا ایکسیس. یہ ساری چیزیں آپ ان ایپس کو جو ہے ایکسیس دے رہے ہیں. تو ایک تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کون سی ایپس اپنے فون پہ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے اوور آل فون میں جو ہے ہیکنگ ہو جائے، آپ کا سسٹم ہیک ہو جائے، تو پھر آپ کی ساری ایپس، ساری کیمرے، مائکرو فون، سب کچھ استعمال ہو سکتا ہے. تو اس میں آبویسلی آپ کو اپنی ڈیجیٹل سیکیورٹی کی احتیاط بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. آبویسلی آپ جو ہے سب سے جو آسان طریقہ ہے میل ویئر آپ کے فون میں انسٹال کرنے کا وہ ہوتا ہے جب کوئی لنک آپ کو کوئی بھیجتا ہے. اور اکثر آپ کو جو ہے آپ کو ای میل آئے گی کہ آپ نے 1 کروڑ روپے جیت لیے، اس پہ آپ کلک کریں. آپ کلک کریں گے آپ کے فون میں جو ہے میل ویئر آ جائے گا. یا تو آپ کو جو ہے کوئی بولے گا کہ میں ٹی سی ایس سے ہوں، آپ کو میسج آئے گا کہ آپ کا یہ پارسل ہے، ادھر کلک کریں، یا یہ کوڈ دیں، آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے گا. تو یہ مختلف طریقہ کار ہیں آپ کے فون کو ہیک کرنے کے جو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میرا بینک مجھے میسج کر رہا ہے یا ٹی سی ایس والا، یا میں نے کوئی جیت لیا ہے تو میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں. اور ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر لاہور میں ان کے ساتھ کچھ سال پہلے کیا ہوا کہ کسی نے وہ کسی مسنگ ایکٹیوسٹ کے لیے کیمپین کر رہی تھی اور انہیں جو ہے کسی نے میسج کیا کہ میرے پاس اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. انہوں نے ایک لنک بھیجا کہ اس فائل میں ہے، انہوں نے وہ کلک کیا، ان کے فون میں میل ویئر آ گیا. تو اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ طریقے جو ہے اپناتے ہیں جو سرویلنس کرنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر اور آپ کا ڈیٹا پانا چاہتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے آبویسلی ہمیں اپنے فون کو بہت زیادہ سیف رکھنا چاہیے. پبلک وائی فائی سے کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ پبلک وائی فائی کنیکٹ کرتے ہیں آپ وی پی این آن کریں، کیونکہ ادروائز اس وائی فائی نیٹ ورک پہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے فون میں تھوڑی سی بھی ان کی ٹیکنیکل نالج ہو وہ ہیک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن رکھیں ہر اکاؤنٹ کے اوپر تاکہ وہ ہیک نہ ہو جائے. اور جو لنکس آپ کے پاس آتی ہیں اس پہ کبھی کلک نہ کریں unless you're absolutely sure. تو اگر اسد آپ بھی مجھے کوئی لنک بھیجتے ہیں میں آپ کو فون کر کے پوچھوں گا کہ یہ کیا لنک ہے، میں کلک کر سکتا ہوں یا نہیں. یہ تھوڑا سا آبویسلی انکنوینئنٹ ہوتا ہے لیکن آپ کی سیکیورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو آپ کے آئی فونز ہیں
اس میں ایک ایڈڈ لاک ڈاؤن موڈ آتا ہے جو اوکے سیکیورٹی اور پرائیویسی سیٹنگز میں سب سے آخر جا کے آپ اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. جو لاک ڈاؤن موڈ ہے اس کا بیسکلی یہ جو NSO اور پیگسس اٹیکس ہونا شروع ہوئے اسرائیلی کمپنیوں کی طرف سے, تو یہ ایپل نے انٹروڈیوس کیا خاص کر جرنلسٹ, ایکٹیوسٹ یا ونربل لوگوں کے لیے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کی ایپس جو ہیں ان کی فنکشنالٹی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے, اور جو ان نون نمبرز ہیں ان کی کالز یا میسیجز آپ کو نہیں آئیں گی, کیونکہ اسی طرح وہ جو NSO کا جو پیگسس وائرس تھا وہ اسی طرح انسٹال ہوا تھا. تو وہ آپ اپنے فون پہ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں, لاک اور ڈاؤن موڈ. لاک ڈاؤن موڈ. اوکے اور تو اس سے یہ ہوگا کہ ذرا آپ کی سیکیورٹی ڈیوائس کی زیادہ بڑھ جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ اپنا سارا جو ڈیٹا ہے فون پہ اس کو آپ انکرپٹ کریں. اکثر فونز انکرپٹیڈ ہوتے ہیں, اگر نہیں ہوتے اینڈرائڈ پر بھی آپ جا کے سیکیورٹی سیٹنگز میں آپ اپنا سارا ڈیٹا انکرپٹ کر سکتے ہیں. اوکے. تو اس میں یہ ہے کہ پاسورڈ کے بغیر اس فون کو کوئی ایکسیس نہیں کر پائے گا. اور اس کے علاوہ ہم کیا اپنے جو ای میلز ہیں, ایک تو ہوتا ہے وہ ڈبل وہ سیکیورٹی چیک کرتا ہے, اس کے اوپر وہ آپ کر دیں نمبر کے علاوہ ای میل سب کچھ, لیکن اس کے علاوہ کیا اور بھی کوئی طریقے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ای میلز کو اور ان اکاؤنٹس کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ جی, جی میل میں اگر نیچے آپ جا کے دیکھیں تو اس میں ایک لاک کا سائن بنا ہوتا ہے, تالا بنا ہوتا ہے. ٹھیک اس ہے. کا یہ ہوتا ہے آپ کی ای میل سیکیور ہو جاتی ہے, انکرپٹ ہو جاتی ہے. آپ اس کو انیبل کریں تاکہ آپ کی ای میل کی سرویلنس ہو نہ پائے. لیکن اوور آل میری نظر میں ای میل جو ہے وہ کافی ایک ونربل موڈ آف کمیونیکیشن ہے. تو اگر آپ کوئی انکرپٹیڈ فارم آف ای میل استعمال کریں, پروٹون میل ہے, جس طرح جی میل ہے اسی طرح پروٹون میل ہے, تو وہ بہت زیادہ سیکیور اور انکرپٹیڈ فارم آف ای میل ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جی میل میں بھی اگر آپ سیکیور کمیونیکیشن کریں تو وہ آپ کے لیے ایک ایڈڈ سیکیورٹی ہو جائے گی. اور آپ کے جو براؤزر ہیں اس میں آپ پرائیویٹ موڈ یا انکاگنیٹو موڈ ہوتا ہے اس کو آپ استعمال کریں تو آپ کی ٹریکنگ کم ہو سکتی ہے. اسی طرح مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم عموماً یوز کرتے ہیں وی پی این کتنے سیکیور ہیں اگر آپ نے اپنی لوکیشن کو ہائڈ کرنا ہے یا آپ نے نہیں پتہ چلنا, کیا آپ وی پی این کے ذریعے کر سکتے ہیں اپنی, یا پھر بھی آپ کو سرویل کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں جگہ پر انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے؟ جی دیکھیں, وی پی این جو ہے ایک ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ہے, تو اس کا ٹیکنیکل طور پہ کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا آئی پی ایڈریس بدل دیتا ہے. تو آپ کو ٹریک کرنے کے لیے جو سرویلنس ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کا آئی پی ایڈریس جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو آپ کا وائی فائی کنیکشن ہے یا آپ کا ڈیٹا کنیکشن ہے اس کا ایک آئی پی ایڈریس یونیک ہوتا ہے. جب وی پی این آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا آئی پی ایڈریس بدل جاتا ہے, کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے, تو اس میں آپ کو ٹریک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ساری وی پی این ایپ سیکیور نہیں ہوتی, خاص کر اگر آپ کوئی کمرشل فری وی پی این استعمال کر رہے ہیں تو اکثر وہ آپ کا ڈیٹا آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو کچھ احتیاط کر کے لوگوں کو ریسرچ کر کے وی پی اینز استعمال کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی کافی زیادہ وی پی اینز بلاک ہو چکے ہیں. تو کافی جو بزنسز ہیں, جو فری لانسرز ہیں, جن کے کام کے لیے وی پی این بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم وی پی این خرید لیتے ہیں لیکن پھر وہ بلاک ہو جاتا ہے, ہمیں دوسرا لینا پڑتا ہے, اور اس کا اکانومی پہ بہت برا امپیکٹ آ رہا ہے. بلکہ جو پی ٹی اے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی اس دن پارلیمنٹ میں پچھلے مہینے گیا تھا, ایک کمیٹی میں ہیئرنگ تھی, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ میری نظر میں تو وی پی این امپورٹنٹ ہے بزنس کے لیے, فری لانسرز کے لیے, لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کو بلاک کیا جائے. تو اس کا بہت برا امپیکٹ آتا ہے. تو میرے خیال سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو, نوجوان لوگ کام کر سکیں, فری لانس کر سکیں, اور جو فورن انکم اس کی وجہ سے آ رہا ہے آپ کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے, تو آپ پھر وی پی این کو بلاک نہ کریں, لوگوں کو استعمال کرنے دیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو ہم نے فائر وال یوز کی جس وجہ سے انٹرنیٹ سلو بھی ہوا, ہم بند بھی کرتے ہیں, جو ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, جو ہم یہ فری لانسرز کام کرتے ہیں باہر کی کمپنیوں کے لیے, سب کچھ ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں, لائک مختلف سافٹ ویئرز بنا کے, یہاں پہ ہمارے مختلف سافٹ ویئر ہاؤس ہیں وہ کام کرتے ہیں, کتنا یہ شعبہ سفر کرتا ہے ہماری اس ایک انٹرنیٹ کی بندش یا
اس کو ڈسٹرپٹ کرنے سے، سلو کرنے سے جو فائر وال کے ذریعے کرتے ہیں؟ بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. 2024 میں پاکستان سے 16 لاکھ لوگ جو ہے چھوڑ کے چلے گئے، جو دنیا میں ہائیسٹ نمبر تھا 2024 میں امیگریشن کا، کیونکہ انٹرنیٹ کے حالات اتنے برے ہو گئے کہ لوگ اپنا بزنس ہی نہیں کر سکتے تھے، فری لانس ہی نہیں کر سکتے تھے. تو سارے اتنے زیادہ لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کا بزنس جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے چل ہی نہیں رہا تھا، یا وہ فری لانسرز ہیں وہ نہیں کر پا رہے تھے. اور پاکستان کے فری لانسرز دنیا میں بہترین فری لانسرز میں مانے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا کام نہیں کر سکتے تھے تو انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا. اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن حکومت کہتی ہے نہیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. اور اس میں ایک مزاحیہ سا ایک فنی سٹوری میں آپ کو سناؤں کہ ایک دفعہ ایک ٹی وی چینل نے مجھے دعوت دی اسی انٹرنیٹ کی بندش اور سلو ڈاؤن پہ بات کرنے کے لیے، اور اس میں ایک حکومت کے ایک وفد بھی موجود تھی جو ممبر آف پارلیمنٹ تھی. تو وہ زوم کے اوپر یہ شو کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اور وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ انٹرنیٹ بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی آواز کٹ رہی تھی. ہم ان کو سن نہیں پا رہے تھے. تو یہ حالات ہیں اس ملک کے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی انٹرنیٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آواز ٹوٹ رہی ہوتی ہے ان کی، آن لائن ہو رہی ہوتی ہے، لیگ ہو رہا ہوتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ. تو وہ اس قسم کی جو ہے ڈینائل میں ہے. تو شاید اس حکومت کو جو ہے اکانومی کی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو بھی رسک کر رہے ہیں، وہ اپنے نوجوانوں کا کام بھی رسک کر رہے ہیں، اور وہ بس ایک پولیٹیکل اپنے مقاصد کی وجہ سے اکانومی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. مجھے بتائیے، لائک ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی بڑا کوئی تہوار ہوتا ہے، مذہبی ہو، خاص طور پہ محرم کا دنوں میں، یا اور کوئی ایسا ڈے ہو، یہ موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ہماری سیکیورٹی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، یا جو ہمیں یہ جو آپ نے بتایا اتنا نقصان ہوتا ہے فری لانسرز وغیرہ کو، وہ زیادہ بڑا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں ہماری سیکیورٹی تب بہتر ہوگی جب ہمارے سیکیورٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنا کام صحیح طرح کریں گے. انٹرنیٹ بند ہونے سے نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہری بات ہے انٹرنیٹ بہت زیادہ نیٹ ورک ضروری ہے، لیکن وہ پھر اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. جیسے الیکشن کے دن نیٹ ورک بند ہو گیا تھا، پھر ہم نے دیکھا الیکشن کا کیا ہوا اس کے بعد، رائٹ؟ تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا مقصد ہوتا ہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کا. جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے اس دن یہ بند کر دیتے ہیں انٹرنیٹ اور نیٹ ورک. تو سیکیورٹی کے لیے بھی اگر آپ رابطہ نہیں کر سکیں گے، آپ لوگوں میں پینک زیادہ کریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ پولیس کو بھی فون نہیں کر سکتے. اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ ایمبولینس کو بھی کال نہیں کر سکتے. تو اتنی بنیادی سطح پہ آپ اپنی وہ کام نہیں کر سکتے، اور پھر آپ اپنی اکانومی کا سوچیں، اور سب سے زیادہ جو آپ کا ورکنگ کلاس ہے اس کے اوپر اس کا آپ امپیکٹ سوچیں. کہ اگر آپ فوڈ پینڈا پہ کام کرتے ہیں، ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں، آپ اگر رائڈ ہیلنگ ایپ، ان ڈرائیو وغیرہ، یانگو پہ کام کر رہے ہیں، آپ کا انٹرنیٹ سے چلتا ہے. اگر آپ جو ہے فری لانسرز ہیں جنرلی وہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو سب کچھ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ جو ہے ایک وہ اپنی سیکیورٹی کا بہانہ کر کے سارے لوگوں کی آمدنی پہ جو ہے آپ اتنا برا امپیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں میرے خیال سے کوئی سوچ ہی نہیں رہا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں سوچنا. لیکن مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ کیا ان کا سیکیورٹی کا بہتر ہو جائے گا. کیا جب انٹرنیٹ سے پہلے جو ہے کوئی ٹیررسٹ اٹیکس نہیں ہوئے اس ملک میں، یا موبائل فون یا انٹرنیٹ جب نہیں ہوتے تھے تب دہشت گردی ختم تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا. تو جس نے کرنی ہوتی ہے ان کے پاس تو بہت طریقے ہوتے ہیں. آپ ان کو ایڈریس کریں، آپ اپنی انٹیلیجنس سے ان کو ڈھونڈیں پہلے سے، اور جو ان کے نیٹ ورکس ہیں ان کو آپ ڈسمینٹل کریں، ان کو آپ اریسٹ کریں. آپ انہیں کورٹ آف لاء میں جو اینٹی ٹیررزم کے آپ کے قوانین ہیں اس کے اندر ٹرائی کریں. لیکن آپ اینٹی ٹیررزم کے پرچے جو ہے وکلاء اور جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ کے اور سیاستدانوں پہ کر رہے ہیں. تو آپ کی جو پوری سیکیورٹی کی اپروچ ہے وہ لاپ سائڈڈ ہے. تو آپ اس کا قوانین کا استعمال کریں جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. انلیس آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے پرامن لوگوں کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کریں، اور جو دہشت گرد ہوتے ہیں جس طرح آپ کا وہ احسان اللہ احسن کا اس کو آپ رہا کر دیتے ہیں، وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. بالکل. اچھا، لائک اسی میں بلوچستان ہے
بلوچستان میں بار بار انٹرنیٹ کی بندشیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا لائک اگست کا پورا مہینہ انٹرنیٹ بند رہا وہاں پر. ابھی بھی وہاں پر عموماً کہتے ہیں کوئٹہ میں بہت سلو ہے انٹرنیٹ, دیگر علاقوں میں بلوچستان کے بہت سلو ہے. آج بھی بلوچستان میں بڑے پیمانے پر دہشت گرد حملے ہوئے ہیں. اس کے بعد بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے, موبائل سروس بہت سے علاقوں میں بند کر دی گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کو ہم جب انٹرنیٹ کا معاملہ آتا ہے ہم بالکل ہی ڈفرینٹلی ٹریٹ کر رہے ہیں باقی ملکوں میں؟ مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ کیا انہوں نے شاید کیا تھا کہ کیا لاہور میں یا اسلام آباد میں کہیں پہ دہشت گرد حملہ ہو جیسا کہ یہ جوڈیشل کمپلیکس پہ ہوا تو وہاں پہ تو انٹرنیٹ نہیں بند ہوتا. دیکھیں مسئلہ بلوچستان کو ایک بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, صرف انٹرنیٹ میں نہیں ہر چیز میں. اور میرے خیال سے جب تک ایک پولیٹیکل سلوشن, ایک سیاسی سلوشن آپ نہیں جو ہے اس پہ کام کریں گے بلوچستان میں تو مسئلے رہیں گے. تو جو گریونسز ہیں بلوچ قوم کی ان کو آپ ایڈریس کریں ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے تھرو, بالکل. اور پولیٹیکل ڈائلاگ کے تھرو ہی آپ سالو کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ آپریشن کرتے رہیں گے, آپ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے اور ان کے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے تو پھر تو یہ مسئلہ میری نظر میں بہتر نہیں ہوگا. یہ کب سے ہو رہا ہے, جب سے پاکستان بنا ہے بلوچستان میں مسائل ہیں. تو آبویسلی آپ کی جو اپروچ ہے وہ نہیں کام کر رہی, کیونکہ وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. 80 سال ہونے والے ہیں ابھی, تو آپ صحیح طرح ایڈریس کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اور آبویسلی آپ کی انٹرنیٹ جو ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ چھوڑیں گے کہ لوگوں کی ایجوکیشن صحیح طرح ہو, لوگوں کے پاس ایکسیس ہو انٹرنیٹ کا, لوگ بزنس بنا سکیں, تو تبھی آپ کے بلوچستان کے صوبے میں بہتری آئے گی. بالکل. تو اگر آپ نوجوانوں کو اپرچونٹیز دیں بجائے یہ کہ آپ ان کو لاپتہ کر دیں, یا ان کو کتابیں دیں بجائے, ابھی ویڈیو آ رہی تھی کہ ان کی کتابیں بھی چوری کی جا رہی ہیں, پولیس والے آ کے ان کی کتابیں لے رہے تھے. تو اس قسم کے کام آبویسلی آپ کو نہیں کچھ چلے گا. اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا آبجیکٹیو ہے اسٹیٹ کا فی الحال بلوچستان کے ساتھ, لیکن میری نظر میں اگر آپ بنیادی سروسز لوگوں کو دیں, ان کو پروٹیکشن دیں, ان کو سیکیورٹی دیں, اور ان کی جو پولیٹیکل گریونسز ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں. آپ کا NFC ایوارڈ بنا ہوا ہے جس میں ریسورس ایلوکیشن کا ایک فارمولا ہے فیڈرل حکومت کی طرف سے. آپ کی مطلب آئین ہے جو آپ کی ساری وہ چیزوں کی بات کرتا ہے, تو اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے, لیکن جو پولیٹیکل ول ہے وہ بالکل مسنگ ہے. تو اگر آپ پولیٹیکلی اس کو سالو کرتے ہیں, ایک نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں اور نوجوانوں کو آپ اپرچونٹیز دیں گے تو تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا. اور اس میں انٹرنیٹ کا ایک آبویسلی بہت بڑا ایک رول ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, ان کو اپرچونٹیز دے سکتے ہیں. اور اب اس کو آپ غلط نہ سمجھیں کہ لوگوں کے پاس تعلیم آئے گی تو وہ ہمارے بارے میں بری باتیں کریں گے. آپ انہیں تعلیم بھی دیں اور ان کے ساتھ رویہ ٹھیک کریں تو پھر حالات بہتر ہوں گے. اچھا, مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ایک جو لوگ سوشل میڈیا کا بہت استعمال کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے, مجھے بتائیے وہ کون سی ایسی بار ہے کہ جو کراس اگر آپ کریں گے تو بنیادی طور پہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوگا؟ وہ کیا ایسی چیزیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو؟ میرے خیال سے جب آپ کسی کی جان کو خطرے میں ڈالتے اوکے. تو اس قسم کی سپیچ جو ہے آبویسلی ڈینجرس بہت زیادہ ہو جو ہیٹ جاتی ہے, اسپیچ کے زمرے میں آئے گی. جو ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہے, اور خاص کر جو آپ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی جو وہ ہوتی ہے, تو اس میں آبویسلی آپ ہر چیز کو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ جان سے مار ڈالو مذہب کے لیے, تو یہ ایک وائلنٹ سپیچ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ایک آئیڈیالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ادھر جو ہے وہ ہیٹ سپیچ بھی صرف پولیٹیکل سپیچ کو سمجھا جاتا ہے. لیکن اس طرح کی جو سپیچ ہوتی ہے, یا مثال کے طور پہ آپ بولیں کہ خواتین کے ساتھ برا سلوک, ان کے ساتھ ذاتی جو ہے وہ صحیح ہے اگر وہ باہر جا کے اس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں, تو یہ انسائٹمنٹ ہے,
رائٹ؟ Yes. اس طرح کی اسپیچ کو آبویسلی روکنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کی جو پولیٹیکل اسپیچ ہے وہ تو پروٹیکٹڈ اسپیچ ہے اور وہ ہر کسی کا ایک رائٹ ہے. اور جو پالیسیز ہیں اسٹیٹ کی ان کے اوپر تنقید کرنا ہر کسی کا حق ہے، کیونکہ ہر پاکستانی شہری ٹیکس دیتا ہے، اس ٹیکس سے حکومت چلتی ہے. تو یہ ہماری اپنی حکومت ہے اور ہم ووٹ دے کے ان کو اختیار میں لاتے ہیں تو ہمارے لیے کام کرتے ہیں حکومت. تو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے یہ، اور اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہم سے ٹیکس لے لیں لیکن ہماری رائے کو نہ سنیں. تو آپ کسی سے پیسے لے رہے ہیں ایک پورا ملک چلانے کے لیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تمہارے پیسے کیسے خرچے جائیں. ہاں. یہی بات ہوئی نا ڈسینٹ کی. تو میرے خیال سے جو سٹیزنز کی آواز ہے، شہریوں کی آواز ہے، جو وہ تنقید کرتے ہیں، وہ سب سے حب الوطن لوگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ملک سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور ان کا جو ملک ہے وہ بہتر ہو. اور وہ کیسے بہتر ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ پالیسی آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کریں تو یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا. اور ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کی بات سنیں، لیکن آپ اور اس پہ عمل کریں. لیکن اس کو سننا جو ہے ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بنیادی حق ہے ہمارا. مجھے آخر میں یہ بھی اسامہ بتائیے گا کہ یہ جو ایمان اور ہادی کی کنوکشن ہے، ان کو جو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، پہلے تو ہم کہتے تھے، جو فریہ عزیز کا ایک بڑا فیمس سینٹنس ہے جو ہم بہت ریپیٹ کرتے تھے کہ پروسیس از دا پنشمنٹ. ایگزیکٹلی. لیکن اب تو لگتا ہے اس سے ایک قدم آگے چلا گیا ہے معاملہ. اب تو جیل بھیجا جا رہا ہے، اور ہمارے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پیکا کا پہلا سرکاری نتیجہ. ٹھیک، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہماری ریاست ایک وہ سو کالڈ ہارڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن لے کر آ رہی ہے؟ وہ تو کب سے وہ کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے تو لگتا ہے ہم 75 سال سے ہی ہارڈ اسٹیٹ ہیں، ہم تو کبھی کبھی سافٹ نہیں سافٹ ہوئے. اسٹیٹ رہے ہی نہیں، ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے. لیکن ڈو یو تھنک کہ اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے پروسیس سے؟ جی بالکل. جس قسم کی کنوکشنز ہم دیکھ رہے ہیں اور جس قسم کے آپ پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں تو پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی تھی جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ایکسیس بھی نہیں دیا جا رہا. اب مطلب جیل رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے، ڈیو پروسیس کی جس قسم کی وائلیشن ہو رہی ہے، میرے خیال سے پی ٹی آئی کے زمانے سے کافی بدتر ہے ابھی. اور کافی لوگ کہتے ہیں نہیں ہے نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ ابھی جس قسم کے آپ وہ ظلم لوگوں پہ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہے، جس میں بنیادی چیزیں جو قانون آپ کو بہت کلیئرلی بتا رہا ہے آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں. اور اسی طرح جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ابھی ایمان اور ہادی سے بھی کسی کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی، ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے ان کی اریسٹ کو، رائٹ؟ تو لائرس کا ایکسیس، وزیٹیشن، تو آپ وہ بھی نہیں کر رہے. ایک تو آپ لوگوں کو غلط جیل میں ڈال رہے ہیں، اور پھر ان کو سے ملنے بھی نہیں دے رہے کسی کو، رائٹ؟ لائرس کو بھی نہیں ملنے دے رہے. اور پھر جو جوڈیشل پروسیس ہے کہ آپ کو ایک چیز میں ریلیز بیل مل جائے گی کورٹ کی طرف سے تو کوئی اور عجیب و غریب ایف آئی آر آ جائے گی، اور اس میں کہ بھائی ہادی نے فائرنگ کی تھی پریس کلب میں پولیس والے کی طرف، تو یہ 6 مہینے بعد انہیں یاد آیا کہ کسی نے کسی فائرنگ کی اخبار ہے، میں رپورٹ نہیں ہوا، کسی ٹی وی پہ اور چلا کہ ایمان نے اسلام آباد ڈنڈا لے کے پولیس والوں کو مارا ہے. تو پھر پولیس والے کیا 6 مہینے بے ہوش تھے، ابھی ہوش میں آ کے جو ہے انہوں نے یہ کمپلین کیا، تو ایک بہت بلیٹنٹلی وہ مذاق اڑا رہے ہیں عوام کا کہ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. لیکن ہماری ریاست اب تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ویپنائز ہے لاز سے، بالکل جن کو وہ یوز کرتی ہے، مس یوز کرتی ہے. انفیکٹ یوز نہیں کرتی، مس یوز کرتی ہے. ابیوز، بالکل، اور مس آپ کو یوز. جھوٹے مقدمات میں وہ پھنسائیں گے، اس طرح کی مقدمات گھڑ کے لے آئیں گے. جی ہادی نے فائرنگ کی F6 میں پولیس میں. اور دیکھیں اس طرح نہیں چل سکتا ملک. اس کا ایک ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے جب عوام کہے گی کہ بھائی یہ کیا آپ نے مذاق بنایا ہے بس. اور یہ ہم نے دیکھا ہے ابھی بنگلہ دیش میں ہوا ایسے، جب عوام نے کہا بہت ہو گیا. سری لنکا میں ایسے ہوا، ان کا بہت ہو گیا. نیپال میں ایسے ہوا، ان کا بہت ہو گیا، اور حکومتیں ساری گر گئی. تو اس طرح کا اللہ نہ کرے کہ ایسا ٹائم آئے کہ لوگ جو ہے ادھر بھی حکومت گرانے کی کوشش کرے. میرے خیال سے حکومت کو خود ہی یہ ریئلائز کرنا چاہیے
اور تھوڑا سا جو قانون اور آئین ہے اس کے مطابق ہی آپ جائیں. ٹھیک ہے آپ کریں جو آپ نے کرنا ہے، لیکن تھوڑی سی آپ ایکٹنگ ہی کر لیں کہ ایک آئین ہے آپ کے ملک میں. ابھی تو وہ ایکٹنگ ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ایک آئین ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. وہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا کہ چلو اتنا تو رہنے دو کہ آن پیپر ڈیموکریسی تو لوگو، بالکل، یہاں پر تو وہ بھی کوشش لیکن نہیں وہ کی خود کہہ رہے ہیں ہم ہائیبرڈ رجیم ہے، جو حکومتوں کے وزراء ہے. وفاقی وزیر دفاع کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب. لیکن ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی ریپریسو قوانین بنا کے پیکا اور دیگر ان کا اس طرح سے پھر اطلاق کر کے اور پھر اس پر جوڈیشری کا جو کردار ہے وہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان قوانین کی ایگزیکیوٹر بن گئی ہے، وہ ہماری پروٹیکٹر نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم ایک ہائیبرڈ بھی رہے ہیں یا ہم کچھ اور ہی اس سے ہائیبرڈ سے بھی آگے چلے گئے ہیں؟ دیکھیں میری نظر میں تو پاکستان پریٹی مچ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، اور یہ میں کافی ٹائم سے لکھ بھی رہا ہوں، کیونکہ اس میں جو جمہوری ملک ہوتے ہیں اس میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. ابھی آپ کی پارلیمنٹ میں پولیٹیکل اپوزیشن ہے ہی نہیں، تو آپ کی کیسے جمہوریت چلے گی؟ اور پھر آپ جس قسم کا سلوک کر رہے ہیں عوام کے ساتھ وہ بھی ایک جمہوریت میں نہیں ہوتا. تو ہم میرے خیال سے ایجپٹ ہی بن رہے ہیں، بلکہ بن چکے ہیں، جہاں پہ پارلیمنٹ ایک ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہے، اور جہاں پہ امیونٹی ہے لیڈرشپ کے پاس، اور جہاں پہ اظہار رائے کی آزادی پہ بہت زیادہ قدغنے ہیں. لیکن دیکھیں پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ اس طرح کا جبر نہیں سروائیو کر سکتا. ہم نے دیکھا مشرف کے خلاف بھی کتنی موومنٹ چلی، ہم نے دیکھا ضیاء الحق کے خلاف بھی کتنی پولیٹیکل موومنٹس چلی. تو پاکستانی عوام یہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو اس رجیم کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ ذرا اپنے انصاف اور اس کے دائرے میں ہی رہ کے آپ اگر گورننس کریں گے تو آپ سروائیو کر سکیں گے، ورنہ پھر ایک تو ہسٹری بکس آپ کو اچھی طرح نہیں یاد رکھیں گی، لیکن اس سے زیادہ عوام آپ کو نہیں معاف کرے گی. اور پاکستانی عوام میرے خیال سے ان کی سیاسی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت اچھی، تو ان کو بیوقوف بنانا بھی آسان نہیں ہے. تو میری نظر میں حکومت کو چاہیے کہ ابھی تھوڑے ریکنسیلیٹری سٹیپس لینا شروع کرے، ریکنسیلیشن کی طرف چلے، تاکہ جتنے بھی آپ کے ڈس ایگریمنٹس ہیں ان کو آپ ایک سول طریقے سے سالو کریں، بجائے یہ کہ آپ جیل اوور کراؤڈ کر دیں، اور پھر آپ کی ایکسٹرنل سیکیورٹی پہ بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو یہ ایک سیکیورٹی آرگیومنٹ بھی بنتی ہے. بہت شکریہ اسامہ آپ کے وقت کا. آپ نے سنا ایک تو ایمان اور ہادی والی کنوکشن کتنی ڈینجرس ہے، اور اس کے علاوہ اسامہ نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ اپنی ڈیوائسز کو کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت اہم تھا. امید ہے کہ میں نے یہ جو ایپیسوڈ کی ہے میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے آپ کے رائٹس کے بارے میں، آپ کی ڈیوائسز کو سیکیور کرنے کے بارے میں، اور جو یہ کنوکشن ہے اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.